अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी। आज की जुर्म कहानी सीरियल किलर के गिर्द घूमेगी। इस सीरियल किलर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। सीरियल किलर की पुरइसरार कहानी जानने के लिए हम पहुंचे हैं जेहलम में। जेहलम के डीपीओ नासिर महमूद बाजवा हमारे साथ होंगे, उनकी जुबानी जानेंगे इस कहानी का पस मंजर क्या है। सीरियल किलर के हाथों मारे जाने वाला एक ऐसा शख्स जो अपने घर से निकला ही था कि उसको अगवा कर लिया जाता है और अगवा के बाद उसको बेदर्दी से कत्ल करने के बाद ज़मीन बोझ कर दिया जाता है। उसको अपने ही रहायशी कमरे में कातिल दफना देता है। लाश को दफनाने के बाद सबको यही जाहिर कर रहा है कि उसके हाथों से कत्ल ही नहीं हुआ, लेकिन कत्ल हुआ है। लाश भी बरामद हो गई है, पुलिस ने तफ्तीश भी कर ली है। मेरे साथ मकतूल के भाई मौजूद हैं, इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि इन्होंने मुकदमा दर्ज कब करवाया और फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई अमल में लाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? इकरामुल हसन। इकरामुल हसन साहब, अपने भाई के बारे में बताएं कि वो किस दिन घर से निकला और फिर वापस नहीं आया। वो 12 तारीख तीसरे महीने की 12 मार्च को घर में बता के लिया मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर निकल रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर में वापस आ जाता हूँ। वो बता के इतना घर से बाहर निकल गया। फिर 2 दिन तक हम घर वाले इंतज़ार करते रहे, वो वापस नहीं आया। ठीक है, छोटे भाई ने भी फ़ोन पे बात की तो वो बताया कि वो नहीं मिल रहा। तो मैं कराची में ड्यूटी करता था, मैं ये सुन के वापस आ गया गांव में ताकि उसको तलाश किया जाए, पता किया जाए। लेकिन जितने भी उसके जानने वाले थे, जहाँ वो बैठता था जिस दोस्तों के पास, तो हमने उनसे पूछ की कि यार आपने उसको देखा है नहीं देखा। उन्होंने बताया कि हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई, मैं वापस चला गया। फिर हमने एक सादा दरख्वास्त दी थी, तो थाने वालों ने बताया कि आप FIR कटवाएं। तो फिर FIR दर्ज करवाई गई। 12 मार्च को वो घर से निकलता है और फिर वापस नहीं आता। 12 मार्च के बाद किस तारीख पे जाके आपने दरख्वास्त जमा करवाई? कितने दिन का डिले किया आपने? हमने तकरीबन 1 महीने का डिले किया। 1 महीने का डिले किया कि कहीं नहीं वापस आ जाएगा, दोस्तों के साथ कहीं गया होगा, वापस आ जाएगा। क्योंकि वो जो है अक्सर अपने दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए आगे पीछे जाता था, तो हम इसी में क्या आ जाएगा, ईद पे आ जाएगा। जब ईद पे वो नहीं आया तो हमें ज़्यादा तफ्तीश हुई। फिर हमने FIR दर्ज करवाई और पुलिस ने फिर हमारे साथ कोऑपरेट किया, तावन किया। जेहलम के किस थाने के हदूद? मंगला थाना। मंगला जी, वहाँ का रहायशी था जी, वहाँ के कैंट का जी। और वहाँ से फिर लाश किस इलाके के थाने ये सिटी जेहलम के इलाके में से मिली है। हाँ जी, तो पुलिस ने अपने सोर्सेस इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को पकड़ा था। जब मुलजिम को पकड़ा गया, उससे पूछ की, फिर उसने इतराफ़ किया कि इफ्तिखारुल हसन को मैंने मार के अपने घर के कमरे में दफना दिया है। फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहाँ से लाश को रिकवर किया, हमें बताया, हमें बुलाया, शनाख्त की। तो फिर आपने शनाख्त कर ली? वो शनाख्त के काबिल रह गई? जी, इतने 70% थी तकरीबन कि हमने जो उसके आज़ाद थे, जो उसके जो बाजू में डैमेज था, राड पड़ा हुआ था, वो भी हमने देखा कि वो एक्सीडेंट में उसका बाजू फ्रैक्चर हुआ था, उसको राड डाला था। तो फिर हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया। तो जिस कातिल ने मारा उसका नाम क्या है? उसका नाम है रहमान उर्फ मानी। रहमान उर्फ मानी। रहमान उसका दोस्त भी था? दोस्त बना हुआ था। कह रहे बकौल रहमान के कि मैं उन शाह साहब से 1-2 बार आके मिला हूँ, तो बकौल उसके कि हमारे वो दोस्त था। तो ये अनजाने से मुझसे हो। आपके भाई को नहीं पता था कि रहमान का किरदार कैसा है? वो एक क्रिमिनल माइंडेड है, क्रिमिनल एक्टिविटी में वो मुलविस रह चुका है। आपने कभी उससे बात करते सुना नहीं? नहीं, ऐसी कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना ही हमने कभी उसे असिस्ट किया था, क्योंकि वो घर में रहता था, भाई बाहर होता था, वो उसकी सपोर्ट करता था, खाता पीता था। यही है कि दोस्तों के साथ बैठना उठना घूमना उसका काम था। ठीक है, तो फिर पर्चा किसने करवाया? पर्चा ये छोटे मेरा खालाजाद भाई भी हैं, क्योंकि ये मौजूद थे यहाँ पे, क्योंकि मैं कराची में ड्यूटी पे था। तो फिर इनकी कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं जी। आप कराची में होते हैं? मैं कराची में होता हूँ, एक जो है वो पेरिस में, फ्रांस में होता है। तो एक मारा एक जो दुनिया से ही चला गया। जी जी। तो बड़ा तकलीफ दे है ये। बहुत जी। तो आपको पता भी है कि इस शख्स ने मारा है, तो आप क्या डिमांड करते हैं हुकूमत वक्त से? हम हुकूमत वक्त से ये कहते हैं कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और ऐसे मुजरिम को
करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई अपनी दोस्ती के झांसे में किसी का मर्डर या उसको तकलीफ़ ना पहुंचा सके। तो बड़ी बेदर्दी से उसने मारा। मारा कैसे था उसने? बकौल उसके कि उसने किसी औजार और थोड़े वगैरह से मारा है। औजार और थोड़े से हाँ मारा जी, है। बाकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। क्या नाम है जी? सर मुमताज़ हुसैन शाह। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਈ ਹੋ? जी सर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ? ਸਰ ਲਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਮੈਂ ਕਟਵਾਈ ਹੈ ਔਰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਡਮੇਲੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਫਤਖਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਵਸਾਂ ਔਰ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤੋਂ ਕੋਲ ਮਾਨਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਆਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਆਨ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ FIR ਜਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਏ ਮੰਗਲਾ ਥਾਣਾ। 12 ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ 12 ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ? ਜੀ ਜੀ 12 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲ ਦੇ ਘਰੋਂ? 22 ਮਈ ਨੂੰ। 22 ਮਈ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਿਕਵਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜੀ ਦਿਨ। ਜੀ ਬਕੌਲ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਆਪਸ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਰ ਦੋਸਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਜਿਸਲੇ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਪੈ ਸੀ ਨੇ। ਗੱਪਸ਼ਪ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਪੈ ਸੀ ਨੇ ਔਰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਦਵਾਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਜੀ ਸਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ? ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ लाश मिली वो कातिल का घर है? कातिल का घर है। ऐसे ही है? जी सर। अच्छा, वहाँ पे आपने देखा क्या जब लाशें वहाँ से रिकवर हो रही हैं और आप देख रहे हैं खुदाई करने वाला कौन है, कातिल कौन है? जी सर। क्या देखा वहाँ पे? सर देखा ये है कि उधर गड़ा तकरीबन 4-5 फुट का गड़ा निकला हुआ था, उसके बीच में आदमी पड़ा और उसके ऊपर मिट्टी तकरीबन 1 ट्राली मिट्टी पड़ी है। ये एक आदमी का काम तो नहीं है, ये तो उसके पीछे भी कोई और आदमी। आप कहते हैं कि एक बंदा ये सब एक नहीं करने आदमी तो वाला? नहीं है सर, एक आदमी का काम ही नहीं है। एक आदमी देखो, एक आदमी को अगर किसी बच्चे की जान थोड़ी ली है, बड़े की ली है, बड़े तो की उसने जान मदामत ली की होगी। सर वो जो आदमी हमारा भाई है उसका 6 फुट काद था, इस आदमी का तकरीबन 4 फुट काद है। तो ये 6 फुट काद और 4 फुट काद वाला एक आदमी को मार सकता, वो जान से भी इससे ज़्यादा था। अगर थोड़े का वार किया, थोड़े का वार वो बिल्कुल में ऐसे सोया हुआ तो नहीं था। कोई बेहोशी की चीजें खिलाई, वहाँ से कोई चीजें बरामद हुई नशा वाला? ये तो देखो सर, उससे उसने तो ये नहीं बताया भी अशकी की चीज़ें खिलाई। अच्छा, वो तो कह रहा मैं दोनों बैठे हुए थे तो मैंने थोड़ा उठाया मार दिया। थोड़ा कैसे मार दिया? अभी आप और मैं बैठे हैं इधर, मैं थोड़ा मार सकता हूँ आपको। तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस ने तफ्तीश में क्या पुलिस सामने लाई? तफ्तीश में कह रही है कि वो कह रहा थोड़ा मारा। तो बाकी जो दिगर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि दिगर कातिल भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग सर वहाँ इसके पे हो पीछे सकते हो सकता ना आदमी, ये अकेला ये काम नहीं कर सकता आदमी। ये हमारा जो जहन है ना, ये अकेला आदमी काम नहीं कर सकता। हैं। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ जी ਤੇ ਖਤੂਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ, जी जी ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਕੁਛ? हो सकना सर। इस किस्म का बंदा ਜਿਹੜਾ देखो 2 लाशों को दफन कर रहा तो कोई आम आदमी तो नहीं है, वो तो क्रिमिनल बंदा। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ? सर पुलिस काम ठीक कर रही है बिल्कुल। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਕਿ सर ਤਾਂ करना ਕਿ ये ਸਜ਼ਾ चाहिए ना ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ कि ਸਜ਼ਾ इस ਮਿਲੇ? किस्म का बंदा ਜਿਹੜਾ उसकी सरेआम चौक ਵਿੱਚ खिला के उसने गोली मारनी चाहिए ताकि ये बंदा अगर बच गया कल किसी और कार ना नुकसान कर सी। देखो इस तो पहला 5 नुकसान कर रहा करा ने, इस तो बाद ਜਿਹੜਾ बच गया अगर और कार ना नुकसान कर सी किसी गरीब बंदे ने। देखो इस तो पहला बचिया इस वजह तो है कि पिछे ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਸਨ ਥੋੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਮਦਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਚ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਸਰ। ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਉਣ 'ਚ जी सर रोल प्ले करोगे? बिल्कुल पुलिस सर। नाल ताउन करोगे? जी सर। नाज़रीन, ये थी अफसोसनाक कहानी जिसमें एक कातिल ने सबूत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस असल कातिल तक पहुंच चुकी है। हम जाए वक़ा पर भी जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। DPO जेलम नासिर महमूद बाजवा हमारे साथ हैं। इनके ज़िले में अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक नहीं 2 अफराद की लाशें एक ही घर से बरामद होती हैं, लेकिन जिस
قاتل نے ان 2 افراد کو قتل کیا ہے وہ عادی مجرم ہے اور اس سے پہلے بھی قتل کی وارداتوں میں، ڈکیتی چوری کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اب جو 2 قتل ہوئے اس کے پیچھے ان معصوم شہریوں کا کیا قصور تھا، وہ جاننے کے لیے ہم پہنچے ہیں ڈی پی او ناصر محمود باجوہ سے، ان کے زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، یہ سیریل کلر ایک خوف کی علامت بھی ہے، اور آپ نے جب تفتیش شروع کی، جب آپ کو اس واقعے کا پتہ چلا تو کتنی ٹیمیں بنائی، کیسے اس سیریل کلر تک پہنچے اور لاشوں کو ریکور کرنے میں کامیاب ہوئے؟ بیسیکلی 2007 سے یہ کرائم کی دنیا میں ان ہوتا ہے، 2007 سے آنورڈ یہ اور کرائم سٹارٹ کرتا میں یہ ہے۔ کرائم کیا کرتا ہے؟ یہ چوری سے سٹارٹ اس نے کیا ہے، چوری، پھر ڈکیتی، پھر رازنی، پھر رابری، مرڈر، اس طرح یہ چلتا گیا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ یہ لاوا بن گیا علاوہ اور پھر لوگوں کی جانیں نکلنے لگا۔ جانیں بیسیکلی 2 کیسز ہیں۔ پہلا جو کیس ہے 3 اپریل اسی سال، ایک سٹی ایریا سے نسرین نام کی خاتون، جو کہ اس کی 50 سال کے قریب ایج ہے، وہ 3 بچوں کی وہ ماں ہے، وہ کڈنیپ ہو جاتی ہے، مسنگ ہوتی ہے۔ اس کے بیٹے محمد منہاس کی کمپلینٹ پہ پولیس اسٹیشن سٹی میں FIR درج کی جاتی ہے، اس تفتیش کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اسی دوران 9 مئی کو اسی سال افتخار الحسن نام کا ایک شخص بھی مسنگ ہوتا ہے، کڈنیپ ہو جاتا ہے۔ وہ مفتیاں گاؤں کا رہنے والا ہے اور آزاد کشمیر کو جا رہا تھا، آزاد کشمیر کی طرف میر پور، تو وہ بھی راستے میں مسنگ ہو جاتا ہے، کڈنیپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بھائی کی کمپلینٹ پہ تھانہ منگلہ میں 365 PPC کے تحت FIR درج کی جاتی ہے۔ یہ دونوں کیس درج ہو جاتے ہیں، الگ الگ کیس ہیں دونوں، ایک صدر سرکل کا کیس ہے اور دوسرا سٹی سرکل کا کیس ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان دونوں کیسز کی الگ الگ تفتیش جو ہے وہ تفتیش کو آگے بڑھاتی ہے لوکل پولیس۔ اس میں 2 بیسیکلی میں نے ٹیمز جو ہے نا وہ بنائی، ایک DSP صدر رانا طارق ندیم کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی جو تھانہ منگلہ کے کیس کی تفتیش کو سپروائز کر رہی تھی۔ اسی طرح دوسری جو ٹیم تھی وہ DSP سٹی ملک ریاض احمد کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ یہ دونوں ٹیمیں اپنے اپنے کیسز کی الگ الگ تفتیش کر رہی تھیں۔ اس دوران جو منگلہ کے SHO ہیں اسد عباس، انہوں نے جب مغوی جو وہاں ابڈکٹی تھا افتخار الحسن، اس کا موبائل جب ڈیٹا اس کا سائنٹیفک طریقے سے انالیسس کیا، اس کا موبائل کی جب لوکیشن آئی تو وہ موبائل جو ہے علاقہ تھانہ چوٹالہ میں ایک گاؤں میں سیل ہوا۔ اس دکاندار کو SHO نے گرفتار کیا۔ اس دکاندار سے ویئر اباؤٹس ملے اس ملزم کے، محمد رحمان اس ملزم کا نام ہے۔ وہاں سے لوکل پولیس نے SHO منگلہ کی سربراہی میں اس ملزم کو، سیریل کلر کو گرفتار کیا۔ منگلہ پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کی تفتیش کو DSP کی سربراہی میں آگے بڑھایا گیا، تو دین ہی ڈسکلوز کہ اس نے افتخار الحسن جو ابڈکٹی تھا اس کو اس نے اغوا کرنے کے بعد مرڈر کر دیا۔ یہ جو سیریل کلنگ ہو رہی تھی یہ اغوا کے بعد ہو رہی تھی جی۔ جب ایک کے بعد دوسرا بھی اغوا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ پولیس ایکٹیو ہو جاتی ہے، حرکت میں آ جاتی ہے کہ کون ہے جو ان لوگوں کو اغوا کر رہا ہے، اور پھر ملتی بھی نہیں ہے، لاپتہ ہو رہے ہیں۔ جب آپ نے موبائل ٹریس کیا، کیسے آپ اس کے موبائل تک پہنچے، کیا کیا جتن کرنے پڑے، اور پھر آپ لوگ اس سپوٹ پہ پہنچے جہاں پر لاشیں بھی اس نے اپنے کمرے میں ہی دفنائی ہوئی تھی؟ دیکھیں، یہ میرے دفتر میں ایک IT سیکشن ہے ہمارا، انسپیکٹر کی سربراہی میں وہ کام کرتا ہے۔ جتنے بھی ڈسٹرکٹ میں امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں نا، وہاں پر اس کا ہم IT کی مدد سے انالیسس کرتے رہتے ہیں۔ جب اس موبائل میں سم ڈلی، سم ڈلنے کے بعد وہ موبائل آن ہوا تو دین اس کی لوکیشن جو ہے ہمیں اس کا پتہ چل گیا کہ اس کی لوکیشن اس جگہ پہ موبائل کی آ رہی ہے۔ جب موبائل ریکور کر لیا گیا اس شاپ کیپر سے جہاں سے فروخت کیا تھا اس ملزم محمد رحمان نے، وہاں سے جب فروخت ہوا تو وہاں سے بیسیکلی یہ ہمیں لیڈ ملی۔ اس ملزم کو پھر ہم نے اریسٹ کیا۔ اس سے پھر آگے چونکہ یہ ملزم جو ہے اس نے 2015 میں رابری مرڈر کیا تھا جلال پور شریف میں،
وہاں پر اس نے ماں اور اس کی بیٹی کو مرڈر کیا اور طلائی زیورات وغیرہ چھینے تھے۔ اس کے علاوہ بھی یہ چونکہ بہت ہی شاطر ملزم ہے، اس نے اور بھی ڈکیتی کے، رازنی کے کافی اس نے کرائم کیا ہے۔ سر یہ ثبوت مٹانے کے لیے لاشیں اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کمرے میں دفنا دیتا تھا۔ اس طرف آتا ہوں میں، جب منگلا پولیس اسٹیشن نے منگلا پولیس کے سامنے اس نے انکشاف کیا کہ میں نے اس بندے کو مرڈر کر دیا، مغوی کو، افتخار الحسن کو، تو پھر اس نے یہ بھی ڈسکلوز کیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی رہائش ہے حسن آباد ہے، ایک محلہ ہے جیلم سٹی کا، اس نے بتایا کہ اس محلے میں جو اس کا گھر ہے، اس گھر کے کمرے میں اپنی کمرہ کھود کے اس کے اندر اس نے ڈیڈ باڈی اس کا پھینک دی ہوئی ہے اور اوپر مٹی ڈالتی ہوئی ہے۔ افتخار الحسن کو قتل کیا اور پھر وہیں پہ اپنے کمرے میں، رہائشی کمرے میں دفنا دیا۔ جب پولیس وہاں پہنچتی ہے، پولیس وہاں پر پہنچتی ہے، لاش ریکور کرتی ہے، میں خود وہاں میں نے پھر وزٹ کیا، وہاں کوئی 4 گھنٹے لگے پولیس کو، بڑا وہ جس کو کہتے ہیں بڑی مشکل سے پولیس نے اور بڑی محنت سے ڈیڈ باڈی کوئی 5-6 فٹ نیچے دفن تھی، اس ڈیڈ باڈی کو نکالا گیا، اس کا پھر پوسٹ مارٹم کروایا گیا، اس کے لواحقین کو دکھائی گئی کہ آیا یہی افتخار الحسن ہے، شناخت ہو گئی، انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن کی۔ اس کے بعد پھر اس کو ہم لے جاتے ہیں مزید، اس کی پھر ہم دوبارہ اس کی تفتیش کرتے ہیں۔ اس دوران جو ایس ایچ او سٹی ہیں، انیس انسپیکٹر ہیں ہمارے، وہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کو بھی، چونکہ جو دوسری یہ نسرین تھی نا کڈنیپ ہوئی، 3 بچوں کی ماں جو 3 بچوں کی ماں، اس کا موبائل بھی اسی حسنا آباد کے ایریا میں ہی بند ہوا تھا، اس کی جو آخری لوکیشن تھی نا وہ حسنا آباد کی تھی۔ چنانچہ اس کلو پہ اس نے ایس ایچ او سٹی نے بھی جا کر وہاں منگلا میں اس کو انٹیروگیٹ کیا، اسی ملزم سے تفتیش کی۔ جب تفتیش کی تو پھر اس نے دین ہی ڈسکلوز کہ میں نے اس خاتون کو بھی مرڈر کر دیا، اور اس کی ڈیڈ باڈی بھی اپنے گھر میں ایک کمرے میں اسی طرح اس نے ایک زمین کھود کر اس کے اندر دفن کر دی ہوئی تھی۔ پولیس نے تفتیش کے نقطوں کو جب جوڑنا شروع کیا تو پھر ملزم کو گرفتار کر لیا، ایک کے بعد ایک آپ کو کامیابی ملی، جو لاپتہ ہونے والے تھے ان کی لاشیں پھر ریکور ہوئیں اسی ملزم کے گھر سے۔ دو دیکھیں جی، اس میں 2 قیمتی جانیں، جو انسانی جانیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ پہلے اس نے اغوا کیا، اغوا کرنے کے بعد اس نے ہتھوڑے کے وار کر کے ان کو مرڈر کیا بڑی بے دردی سے، اس کے بعد ان جرم چھپانے کے لیے ڈیڈ باڈی جو تھیں ان کو اپنے گھر میں ہی اس نے دفن کر دیا۔ سر ملزم دوران تفتیش کیا انکشاف کرتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا؟ ملزم کو جہاں تک افتخار الحسن کو مرڈر کرنے کا معاملہ ہے، اس میں تو ملزم نے یہ بتایا کہ جب میں نے یہ کوئی 1 سال پہلے گرفتار ہوا تھا، آزاد کشمیر کی پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا، محمد رحمان کو، ٹھیک ہے، اور اسے کبھی شبہ تھا کہ جب میں گرفتار ہوا تو اس پولیس کو افتخار الحسن نے بتایا تھا کہ یہ کرائم اس نے کیا ہے۔ افتخار الحسن اس کا دوست تھا؟ افتخار الحسن بیسیکلی اس کا دوست تھا، اور وہ بھی اس نے بھی کوئی 1-2 چھوٹے جرم اس کے ساتھ مل کر کیے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اسے یہ پتا تھا کہ یہ ڈکیت ہے اور پھر اس نے پولیس کو انفارم کیا کہ جی اس نے یہ کرائم کیا ہوا، چنانچہ اس کو آزاد کشمیر پولیس نے گرفتار کیا۔ اس گرفتاری کی بابت ہی افتخار الحسن کو اس کو تھا کہ اس نے میری مخبری کی ہے، مجھے گرفتار کرایا، تو اس کے بعد بس یہ وجہ ہے، اور پھر دوست کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور جہاں تک نسرین کا تعلق ہے، خاتون کا، نسرین کو اس نے جب اپنے گھر بلایا ہے، کوئی ان کا فیملی کا کوئی پیسوں کا لین دین تھا، کوئی کمیٹیز وغیرہ کا، اچھا، اس نے اپنے گھر بلایا، گھر بلا کے پہلے اس نے ریپ کیا ہے، ریپ کرنے کے بعد اس نے پھر ہتھوڑے کے وار کر کے اس کے سر پہ اس کو شدید زخمی کیا ہے، اس کے بعد پھر اس نے پھانسی کا پھندا دے کر گلے میں اس کو مرڈر کیا۔ دونوں کو قتل کرنے کا طریقہ واردات ایک ہی اپنایا؟ ہتھوڑے کے وار کرتا ہے سر میں، اور ہتھوڑے کے وار کر کے یہ مرڈر کر دیتا ہے۔ اس قاتل کی عمر کیا ہے اور یہ 2007 سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرائم کر رہا ہے؟ یہ 45 آلموسٹ 45 کے 45 سال کا ہے۔ جی ہاں جی۔ تو کتنی بار گرفتار ہو چکا ہے؟
یہ متعدد بار گرفتار ہو اس سے چکا ہے. پہلے اس نے 3 مرڈر کیا ہوا. ہاں اس سے پہلے جو اس نے مرڈر کی ہے اس میں یہ جیل گیا تھا, وہاں اس کو سزا ہوئی ہے, سزائے موت کا بھی سزائے موت ہوئی ہے. پھر صلح کیسے ہوگی, باہر کیسے آ گیا؟ دیکھیں یہ تو مدعی نے پھر اگر صلح کر لی ہے تو اس میں تو کوئی کسی کا کوئی فالٹ معاف کر دیا, یہ پھر آ گیا باہر, معاف کر دیا. تو وہ باہر آیا ہے تو اس نے کسی اور 2 افراد کی جانیں لے لی. تو اس بار پولیس اور پروسیکیوشن ٹیم مل کے کیس کو مضبوط بنانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں اس سلسلے میں میری جو ہمارے ڈسٹرکٹ پروسیکیوشن برانچ ہے ان سے میں نے خود میٹنگ کی ہے, اور اس میں دونوں کیسز میں ہم اچھی سے اچھی ایویڈنس جو ہے, سالڈ ایویڈنس کو صفحہ مثل پر لائیں گے, اور دونوں مقدمات کو میں اس کو چلان عدالت کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سزا سے نہیں بچ سکے گا. بڑی جس کو کہتے ہیں اچھی ایویڈنس اویلیبل ہے. ایک ہی قاتل ہے یا اس کے دیگر ساتھی بھی ہے جن کی تلاش پولیس کے لیے جو ضروری ہے؟ پہلا مرڈر ہے افتخار الحسن والا, اس میں تو اس نے ایک نہیں مرڈر کیا ہے. البتہ نسرین والا جو مرڈر ہے اس میں ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں, اس میں ہو سکتا ہے کوئی اس کے ساتھ بھی ہمراہی ملزمان ہوں, اس کی تفتیش کو ابھی ہم آگے بڑھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, پولیس مصروف تفتیش ہے اور قاتل گرفتار ہو چکا ہے. مزید حقائق سامنے لانے کے لیے پولیس دن رات کوشش کر رہی ہے کہ دیگر ملزمان جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا سکے اور ان کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو سکے. ڈی پی او جو جیلم ہے ناصر محمود باجوہ ہمارے ساتھ اب اس اسپاٹ پہ بھی جائیں گے, کرائم سین کو بھی دیکھتے ہیں اور اب تک کی ہونے والی تفتیش کے حوالے سے متعلقہ پولیس کو بھی لوپ میں لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اسپاٹ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے 2 لاشیں ملی ہیں, تو اب تک کی تفتیش کیا کہتی ہے کہ ایک سے زیادہ ملزم ہو سکتے ہیں؟ یہ جو دوسرا مرڈر ہے نا نسرین خاتون والا, جی سر, اس میں ہمیں ہے کہ کوئی اس ملزم کے ساتھ دیگر کوئی ملزم شامل نہ ہو. تو جو آدمی کا قتل ہوا ہے اس میں وہ اکیلا ہی ہے, صرف اس میں وہ اکیلا اکیلا ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین ہم اسپاٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور ڈی پی او صاحب جائب کوہا کا دورہ بھی کر رہے ہیں جہاں سے 2 لاشیں ملی ہیں. علاقے میں جو خوف کی فضا برقرار تھی اس کو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم ہو گئی ہے, کیونکہ قاتل گرفتار ہو چکا ہے اور اس کی نشاندہی پر 2 لاشیں اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہیں, اور مزید وہاں پر جا کر حالات دیکھتے ہیں. اب جو لاپتہ ہونے والے افراد تھے جی, ان کی لاشیں نہ ملنے پر آپ نے لڑکے کو, اس ظالم کو, اس درندے کو گرفتار کیا. جی گرفتار کیا, اور گرفتار کرنے کے بعد اس کی نشاندہی پر آپ گھر پہ پہنچے, اور گھر میں پہنچنے کے بعد پھر ملزم نے کیا نشاندہی کی اور پھر آپ کا آگے کا کارروائی کا عمل کیا تھا؟ ملزم نے یہی بتایا کہ میں نے جو سی ہے افتخار شاہ کی لاش اپنے رہائشی کمرے کے ساتھ والے کمرے میں اس کو گڑھا کھود کے تو اسے ادھر دفن کر دیا ہے. پھر ہم اس کو ملزم کو ادھر لے کے آئے ہیں, اس کی پوائنٹیشن پہ ہم نے وہ ڈیڈ باڈی برآمد کیا ہے. پھر اس کا ڈیڈ باڈی برآمد کرنے کے بعد فورنسک ٹیمز آئی ہیں, کرائم سین یونٹ آیا ہے, اور 1122 اور جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ان سب کو کال کر کے تمام شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں موقع سے. پھر اس کے بعد اس کا ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا. ڈیڈ باڈی کے پوسٹ مارٹم کے بعد ڈیڈ باڈی لاحقین کے حوالے کی گئی ہے, اور اس کے بعد تمام شواہد اکٹھے کیے گئے. بالکل ٹھیک ہے جی. ابھی ہم اندر جائیں گے, لیکن اس سے پہلے جائزہ لے رہے ہیں کہ لاشیں جب ریکور ہوتی ہیں تو پھر تفتیش کا عمل تیزی سے آگے بڑھتا ہے. ایک کے بعد ایک قاتل گرفتار ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک لاش برآمد ہوتی ہے؟ یہ ایسے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایک کے بعد ایک لاش برآمد ہوتی ہے. بیسکلی یہ جو درندہ ہے, میں سے انسان تو نہیں کہوں گا کہ انسان کو مارنا اس کے سامنے کتنا ایزی تھا. اس نے بڑی بے دردی سے, اور دیکھیں نا جیسے نارملی ہتھوڑے سے مارنا, ویسے ہتھوڑا گینگ تو سنے ہوئے تھے, تو اس نے بندوں کو مارنا ہتھوڑے سے. پہلے بھی تھوڑے سے افتخار شاہ صاحب کو مارا 12/3 کو, اس کے بعد پھر اس کو کچھ دنوں بعد اس نے نسرین بی بی کو مارا. تو جیسے میں پھر اس کے بارے میں اس کے لواحقین ہیں جو افتخار شاہ صاحب کے, ان سے رابطہ کرتا ہوں کہ اس کی ایریا میں رہنے والے جہاں پہ اس کا نمبر بند ہوا ہے کوئی دوست ہیں, تو انہوں نے یہ نشاندہی ہے کہ یہ بندہ, پھر لاسٹ میں 60 اس کو کیا میں نے کہ یہ بندہ اس کا ڈیٹا جب لیا رحمان کا تو اس کی بھی لوکیشن یہاں پہ آئی. پھر اس کا میں نے آپس میں ان کی تعلق چیک کیے تو باقی ان کے آپس تعلق میں تھے. تو جب اس کو میں نے اٹھایا تو اس کے اسی بیس پہ ہی میں نے تفتیش کی کہ آپ دونوں کا یہاں سے ہی آ رہا ہے سارا کچھ, تو 100% آپ نے کیا ہے, آپ مجھے افتخار شاہ زندہ یا مردہ دیں گے. تو الحمدللہ میں نے اس سے انٹروگیٹ کرتے ہوئے, میری ٹیم تھی, شاہ صاحب ہیں میری وہ ٹیم تھی, انہوں نے ہم نے ساتھ مل کے تو الحمدللہ اسے ریکور کی, باڈیز ریکور کی اس کی نشاندہی پہ. ٹھیک ہے, تو آپ منگلا کینٹ کے تفتیشی ہیں؟ جی میں تفتیشی ہوں منگلا کینٹ. تو وہ آپ کی رہائشی تھانے کے حدود میں رہتا ہے؟ جی وہ منگلا تھانہ کے ایریا میں جسروٹا کے رہنے والے. تو وہ اپنے دوست کے پاس یہاں پہ تھا, لوکیشن کے مطابق ٹریس کیا, ایسے ہی. پھر وہ نشاندہی جب کرتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں لاشیں
دفنا رکھی ہیں ثبوت مٹانے کے لیے. آپ کو یقین آ گیا؟ یہ یقین ایسے آیا کہ ہم نے ہر لحاظ سے تفتیش کی تھی. پہلے اس نے کافی ہمیں چکمے دیے، ادھر ہے ادھر ہے یہ ہے وہ ہے، میں نے نہیں مارا، فلانے کے ساتھ گیا ہے وہاں پہ یہ گیا ہے وہ گیا، اس طرح کی ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ جب وہ بے بس ہو گیا تو اس کا اسٹائل تھا ایسے مارتا ہے اپنے آپ، جیسے ایسے مارتا ہے وہ سمجھو سچ بول رہا ہے. جب ایسے مارتا ہے وہ سچ بول رہا ہے. وہ پھر سچ بول وہ ہمارا آپس میں جو آپ کو ہمارا کوآرڈینیشن تھا نا، ایک بندہ تھریٹ کرتا ہے، دوسرا بندہ اس کو پیار سے اس سے ڈیل کرتا ہے. ایز اے ٹیم ہم کرتے رہے اور الحمد للہ اس سے ہم نے. تو جب اسے لے کے آئے آپ یہاں جی پہ جی. ایک ڈیڈ باڈی کا اس نے نشاندہی کی کہ دوسرے کی فوری کر دی؟ ایٹ دا سیم ٹائم دوسری نہیں کی، پہلے ایک کی. جب دوسری کی نسرین کی بیوی کی آئی تو اس کی بھی میں نے جب ڈیٹا وغیرہ نکلایا تو اس کا بھی اسی جگہ پہ ہی ٹیلی نار کا نمبر بند ہوتا ہے. جب ٹیلی نار کا نمبر بند ہوتا ہے میں نے اس کو یہ کہا یار وہ کس تھانے کی ہے دوسرے اغوا وہ کی؟ تھانہ سٹی کے ایریا مشین ملا ہے، یہ ہمارے یہاں پہ نزدیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر جب وہ سے رابطہ اس سے بات کرتا ہوں تو پہلے وہی ہاں نا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کے بعد ہم نے جو پولیس جو انٹروگیشن کرتی ہے پراپر اس کی لوکیشن کے حساب سے سارا، آخر میں وہی کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی یہ بھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یہاں پر رضوان صاحب بھی موجود ہیں جو اس کارروائی میں پیش رہے اور قاتل کو گرفتار کیا اور اس کی نشاندہی پر ڈیڈ باڈیز بھی ریکور کی. ڈیڈ باڈی ریکور کرتے ہوئے بدبو اتنی شدید ہے، آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہوئی کہ میں اب یہاں سے لاشیں نکالوں گا، پتہ نہیں لاش اندر سے نکلتی بھی ہے کہ نہیں، ملزم جھوٹ نہ بول رہا ہو؟ کیسا یہ سارا عمل رہا؟ دیکھیں یہ ہماری ڈیوٹی تھی، جیسے بھی حالات تھے ہم نے اس کو ریکور کرنا تھا. تو اس میں ہمارے ایس ایچ او صاحب، ہمارے جو ٹیم ممبر ہیں اے ڈی صاحب، ہم سارے ساتھ تھے. تو جیسے اس نے ہمیں بتایا ہم ادھر موقع پہ آئے ہیں، ہم نے اس سے لاش برآمد کروائی ہے. آ کے ادھر جو ہے موقع پہ ساری جو بھی سچویشن تھی اس کو ہمارے افسران بالا بھی آگے تھے، انہوں نے سب نے آ کے ہینڈل کیا ہے. ناظرین، جس جگہ سے لاشیں برآمد ہوئی ہیں اب اس جگہ کی طرف، اس مقام کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو سارے حقائق سامنے رکھنے کے حوالے سے ڈی پی او صاحب کو بھی ہم نے لوپ میں لیا، ان سے بھی بات کی. متعلقہ تفتیشی، متعلقہ ایس ایچ او ٹیم یہاں پہ موجود ہے اور اب ہم اندر جاتے ہیں. جی ناظرین، جس جگہ سے لاش برآمد ہوئی ہے ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اس ایک کمرے سے ایک لاش برآمد ہوئی ہے، دوسرے والے کمرے سے دوسری لاش برآمد ہوئی ہے. قاتل گرفتار ہو چکا ہے. ایس ایچ او متعلقہ اور جو انچارج انویسٹیگیشن ہے، جو متعلقہ تفتیشی ہیں جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سر، یہ 5-6 فٹ گڑھا ہے، کیا ایک بندہ اتنا گڑھا کھود کر قتل کر کے لاش کو دفنا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ اس گھر میں اکیلا رہتا تھا اور اس کے لیے ٹائم فریم کی کوئی لمٹ کوئی نہیں تھی. اسے کسی قسم کا خطرہ کوئی نہیں تھا کہ مجھے کوئی ناک کرے گا باہر سے آ کے. وہ صرف اسی وجہ سے جو سا نا اس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اکیلے دفنایا اس کو. یہ زیر تعمیر گھر ہے؟ جی، یہ گھر اس قاتل کی ملکیت ہے؟ ملکیت ہے اس کی بالکل. تو ایک ذاتی قاتل ملکیت ہے اس کی. لاش کو یہاں پہ دفنانے کے بعد جی، یہیں سوتا ہے؟ یہیں سوتا. کیسے پوسیبل ہے؟ اس سے بات ہوئی، تفتیش ہوئی، کیا انکشافات اس نے کیے؟ دیکھیں وہ یہاں پہ صرف جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے آتا تھا، رہتا تھا، اور اس کے بعد اس کی جو سی فیملی ہے وہ ایک کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہے، وہ وہاں پہ چلا جاتا تھا. اچھا جی، یہاں پہ اس نے لاشیں دفنانے کے لیے گھر رکھا ہوا تھا. جی. اور کتنی لاشیں اس گھر سے برآمد 2 ہوئی؟ لاشیں برآمد ہوئی ہیں اس گھر سے. ایک اس کمرے سے؟ جی، ایک ساتھ. کس کی لاش برآمد ہوئی؟ اس کی افتخار حسین افتخار حسین. اغوا کے بعد قتل ہوا؟ قتل ہوا. اغوا بھی اسی نے کیا؟ جی، قتل بھی اسی نے کیا؟ قتل بھی اسی نے لاش کیا. کس نے دفنائی؟ ملزم عبدالرحمان نے. ملزم عبدالرحمان. وہ اب قاتل گرفتار ہے؟ گرفتار اور ریمانڈ پہ. ریمانڈ پہ ہے. یہ ساتھ والے کمرے سے بھی لاش ملی ہے. ناظرین، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر حقائق آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کس قدر وہ کریمنل تھا کہ اس نے نہ صرف اغوا کیا، قتل کر دیا اور قتل کے بعد یہاں پر لاش دفنا دی اپنے رہائشی کمرے میں. اور یہ گھر صرف لاشیں دبانے کے لیے، دفنانے کے لیے اور ثبوت مٹانے کے لیے رکھا گیا تھا. قاتل گرفتار ہوا، اسے تفتیش کیا ہو رہی ہے؟ آپ بتائیں. ایک تو لاش برآمد ہوگی، دوسرے کمرے سے برآمد ہوئی. اس کا کیا نام تھا؟ خاتون تھی، مرد تھا، کیا تھا؟ یہ بیسیکلی اس نے میں تھانہ منگلہ میں تعینات ہوں تفتیشیوں میں، اس مقدمے کا پہلے کا جس میں افتخار شاہ صاحب کو اس نے مارا بڑی بے دردی سے. تو وہاں پہ اس نے ڈسکلوجر کیا کہ میں نے نسرین کی لاش بھی اسی کمرے میں، دوسرے کمرے میں اس کے ساتھ جو اس میں دفنا دی ہے. تو جب اس کو لایا گیا یہاں پہ متعلقہ تفتیشی نے بھی سارا کچھ، تو بڑا اس نے بے دردی سے اس کو بھی مار کے نا دوسرے کمرے میں دفنا دی تھی لاش اس کی.
ٹھیک ہے, تو اب عبد الرحمان ریمانڈ پہ ہے, اسے آپ تفتیش کر رہے ہیں, اس کا بتائیں کہ اتنا بڑا قدم اٹھانا, اتنا شاطر قاتل جو پولیس کو چکمہ بھی دیتا رہا, پھر ثبوتوں کو مٹانے کے لیے لاشیں اپنے ہی گھر میں دفناتا رہا, تفتیش میں کیا انکشافات کرتا ہے کہ اس قدر وہ وحشی کیوں تھا؟ بیسکلی یہ بے درد آدمی ہے, اور میرے خیال میں اس کے اندر جو انسانیت نہیں ہے. اس نے جو 2010 میں اپنے دوست کو قتل کیا تھا پتھر مار کے 500 روپے کے پیچھے, اس میں اس کو سزائے موت ہوئی تھی. اس کے بعد یہ جلال پور شریف میں اس کے خلاف پرچہ ہوا, اس نے ماں بیٹی کو قتل کیا تھا, وہاں بھی اس نے بڑی بے دردی سے ان کو مارا تھا, وہاں سے سونا بھی ساری چیز لایا, اس میں عمر قید اس کو ہوئی تھی, اور پروسیکیوشن کے معاملات تھے اس میں. تو اس کے بعد اس نے جیل میں ہی اس نے وہاں پہ دوستیاں پالیں, وہاں پہ ہی اس نے گینگ اپ دوبارہ ہوا. اس کے بعد اس نے زیادہ تر کشمیر کے معاملات تھے, وہاں پہ اس نے اسلام گڑھ تھانہ کے ایریا میں وہاں پہ اس نے واردات کی, چوری کی, بہت اچھی تگڑی واردات اس نے کی. اس نے یہ جب گرفتار ہوتا ہے اس کے بعد یہ سارے انٹروگیشن میں یہ سارے اس کے علیحدہ علیحدہ جتنے بھی انکشافات ہیں ہم نے صفحہ مثل پہ لائے ہیں, اور میرے حساب سے یہ اس کا جو جیسے بندے کو بندہ مار کے سکون نہیں ملتا, اس طرح کا اس کا مائنڈ ہے. بندہ مار کے سکون نہیں ملتا, اس طرح کا یہ وحشی درندہ اب پولیس کی گرفت میں ہے اور اس سے تفتیش کی جا رہی ہے. اسد صاحب, کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک قاتل کو پکڑنا, اس کا سراغ لگانا, اور پھر اس کی نشاندہی پر جا کے لاشیں بھی برآمد کرنا. آپ کو یقین تھا کہ کیا یہ شخص گھر میں ہی لاشیں دفنا سکتا ہے؟ ثبوتوں کو مٹانے کے لیے پولیس کا شک گیا کبھی؟ دیکھیں, شروع میں جس وقت اس کو اپنے انٹروگیٹ کرنا شروع کیا اس وقت تو ہمیں یقین نہیں تھا, لیکن بعد میں جیسے جیسے ہم انٹروگیٹ کرتے رہے تو ویسے ویسے وہ شہادتیں آتی گئی, اور ہمیں یقین ہوتا گیا کہ اسی نے جو ہے نا اس کو دونوں کو قتل کیا. تو بعد میں پھر اس کی نشاندہی پہ دونوں ڈیڈ باڈیز بھی برآمد ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین, میں اس گھڑے کی طرف اپنے کیمرہ مین کو کہتا ہوں کہ ٹلٹ کرے کیمرہ. یہ بلڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ وہ شخص تھا جو اس کا دوست بھی تھا اور اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی تھا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی جان اس کا دوست ہی لے لے گا. اور جیسا کہ متعلقہ تفتیشی بتا رہے ہیں کہ اس نے 500 روپے کی خاطر اپنے دوست کا پہلے بھی قتل کیا ہوا ہے, اور اب اس شخص کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے مخبری کر دی تھی پولیس کو کہ یہ کرمنل ہے, یہ وارداتیں کرتا ہے, اور پھر اس نے ثبوت مٹانے کے لیے اپنے ہی دوست کی جان لی. تو بڑا مشکل ہے یہاں سے پھر لاشیں ریکور کرنا, اور پھر لاشیں ریکور کرنے کے بعد فیملی کے حوالے کرنا. فیملی بھی شدید تکلیف میں ہے اور پریشان حال ہے, اور وہ اب امید صرف پولیس والوں سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے گا. آگے باہر کی طرف بڑھتے ہیں. بڑا مشکل ہے, اتنی بدبو ہے. پولیس نے ایک موبائل فون کی مدد سے اس قاتل کا سراغ لگایا, اور قاتل کو سراغ لگانے کے بعد اسے انٹروگیٹ کیا, اور دوران تفتیش اس نے ایک نہیں 2 لاشوں کو یہاں دفنانے کے حوالے سے انکشاف کیا, جس کے بعد جیل نے کامیابی کے ساتھ یہاں پہ ریڈ کیا, اور ریڈ کے دوران یہاں سے جو لاشیں تھیں وہ برآمد کیں, اور پھر متعلقہ تھانے کی تفتیش جو ہے پولیس کی وہ بڑی اچھے انداز سے آگے لے کے چل رہے ہیں, اور جو یہ لاپتہ افراد تھے ان کی لاشیں برآمد ہونے کے بعد مزید تحقیقات عمل میں لائی جا رہی ہیں. ناظرین, بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.